अल्लाह बारिश हो पाक। जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने आयत 55 ता 60 की थी। आज जरा दोहराई, पहले आयत निकालिए 55 और मैं सवाल कर रहा हूँ। सवालन जवाबन हम इनको समझेंगे, क्योंकि सवाल से ज़हन बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। पहले तर्जुमा आयत 55 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ कुल्तुम या मूसा, जब तुमने कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लन नुअमिनु लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को अपनी आंखों से न देख लें। ये शर्त कौन लगा रहे हैं? बनी इसराइल। उन्हीं का जिक्र आ रहा है कि किस कदर वो कौम अल्लाह की नाफरमान थी। अब हजरत मूसा जैसे आदमी को उनकी कौम ये कहे तो उस कौम को अल्लाह की उस पर लानत ही होगी। आप देखें कि उन्होंने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह फिरौन के जादूगरों को, जो माहिर थे, उनको न सिर्फ शिकस्त दी, उन्होंने सजदा किया और वो ईमान ले आए मूसा अलैहिस्सलाम पर। ये सब उनकी आंखों के सामने हुआ। फिरौन को अल्लाह ने गर्क किया और उसी दरिया से इनको पार निकाला। उसके बाद ये कहना कि मूसा, हम तो आपके अल्लाह को देखना चाहते हैं ताकि हमें पता चले कि ये तुम रोज रोज आके कहते हो, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये कितनी बड़ी जुर्रत है, कितनी बड़ी इंसानी जसारत है कि वो अल्लाह को। अच्छा, अब यहाँ जरा इसको नोट करें कि इन्होंने भी कहा कि मैं अल्लाह को देखना चाहता हूं। और आगे आप देखें ना, तो आयत नंबर, उसमें मैं आपके सामने रखता हूं, जरा दोनों को समझने की कोशिश करें। हाँ, आयत नंबर, सर जी आपने कल लिखाई थी 143 आराफ की। नहीं, वो तो दूसरी है ना। यहाँ इसी आयत में आगे चल के हजरत मूसा खुद कहते हैं जी। कि अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूं। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप देख रहे हैं कि इस आयत 55 में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम कहती है कि मैं अल्लाह को देखना चाहती हैं। ये उस कौम ने ये मुतालबा किया, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखें कि हजरत मूसा, सॉरी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 143 आराफ में हजरत मूसा भी अल्लाह से कह रहे हैं, लम्मा जा मूसा लिमीकातिना, जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे मुकर्रर वक्त पर आए, व कल्लमहु रब्बहु, और उन्होंने अपने रब से गुफ्तगू की। काल, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बे अरेनी, ए अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, उन्जुर इलैक, ताकि मैं आपको देखूं अपनी आंखों से। तो इसमें दोनों में फर्क क्या है कि आयत 55 में मूसा की कौम कह रही है कि हम अल्लाह को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, और बकरा सारी आराफ की 143 में हजरत मूसा भी कह रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? मूसा का जो ख्याल था कि वो तत्मीनुल कुलूब के लिए कर रहे हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह मैं अपने दिल की इत्मीनान चाहता हूँ, और कौम जो है वो सरकशी की वजह से कह रही थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। कौम अल्लाह को इसलिए देखना चाहती थी कि वो अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम पर एतमाद नहीं कर रहे थे, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमतों की वजह से कि ए अल्लाह मैं आपको देखना भी चाहता हूं, जितनी किस कदर नेमतें और किस कदर रहमतें हैं आपकी मुझ पर, कि इस एक असा में जो आपने ताकत रखी है, किस तरह मैंने फिरौन के जादूगरों को शिकस्त दी, किस तरह वो ईमान लाए, तो मैं आपको भी देखना चाहता हूं। तो ये है दोनों में देखने का फर्क, नीयत का फर्क। ये अल्लाह कौम जो थी वो मूसा अलैहिस्सलाम पर को
کہہ رہی تھی کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر آپ پر ایمان لائیں گے. بڑے غور کیا کریں تاکہ ہمیں چیزیں بالکل کلیئرلی سمجھ آئیں. اچھا آگے آج 55 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان کو ایک کڑاکے نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور اللہ کہتے ہیں کہ تم بنی اسرائیل سب دیکھ رہے تھے کہ یہ کچھ ہوا. تو یہ کڑاکے میں کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو گرفتار کیا؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے. ان کی سرکشی کی وجہ نافرمانی کی وجہ سے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اصول اللہ نے بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی سری نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا. اور آپ دیکھ لیں سارے انبیاء کی قومیں، سورہ آراف میں دیکھ لیں، سورہ ہود میں دیکھ لیں، سورہ شعراء میں دیکھ لیں، اللہ نے ان کو مہلت دی لیکن نافرمانوں کو پھر نیست و نابود کر دیا عذاب سے. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے، وارننگ ہے. اس میں کیا دو گروہوں کا ذکر ہے؟ فخذتهم الصاعقۃ ایک الگ گروہ ہے اور انتم تنظرون دوسرا گروہ ہے. دیکھیے دوسرا کس کی گروہ کی بات کر رہے ہیں؟ تم تنظرون یعنی وہ دیکھتے رہے. کون دیکھ رہا تھا؟ یہی لوگ دیکھ رہے تھے یا کوئی دوسرے لوگ دیکھ رہے تھے؟ کمال کرتے ہیں اللہ. یہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے سامنے فرعون غرق ہوا. تو گروہ یہی ہے جنہوں نے دیکھا اور اس کے باوجود یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس اللہ کی قدرت دیکھیں. ان کو بخریت نکالا اور فرعون کو غرق کر دیا. تو یہی وہی گروہ ہے جو اس وقت مطالبہ کر رہا تھا. ایکسکیوز می سر، یہ وہ لوگ تھے نا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 بندے گئے تھے کوہ طور پہ توبہ کرنے کے لیے، ان میں سے بھائی تھے نا. یہ الگ بات ہے. یہاں سارے بنی اسرائیل نے نہیں دیکھا تھا کہ موسیٰ کو کس طرح، فرعون کو کس طرح اللہ نے غرق کیا اور ان کو کس طرح نکالا؟ یہ 70 بندوں کو کیوں محدود کر رہی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ تھی آیت 55. کوئی سوال؟ جو کوئی سوال ہو فوراً کریں گے، اس برائی کا مقصد ہی یہی ہے. اچھا آیت 57 میں اللہ کہتے ہیں، پہلے تو ان کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو میں نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. 56 رہ گئی ہے. جی ایک آیت رہ 56 اچھا رہ گئی ہے. سما 56 ہے. ثم بعثنا، بڑے غور سے سنیں، ثم بعثنا من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا. یہ ہیں وہ 70 آدمی جن کو حضرت موسیٰ لے کے گئے تھے تاکہ معافی مانگیں جو یہ بنی اسرائیل کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو موت دے دی. اور موت میں نے آپ کو بتایا ہے، ایک تو نیند میں ہمیں موت آتی ہے اور ہم اٹھ کے کیا کہتے، نماز جب اٹھتے ہیں نیند سے تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا آپ میں سے میرے سمیت ہر آدمی کو یہ پڑھنی چاہیے. لیکن ان کو موت دینے کے بعد اللہ نے ان کو پھر زندہ کر دیا. تو اللہ کہتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. ناشکری تو تھی جو پیچھے مطالبے کر رہے تھے. اچھا یہ احسان ہوا اللہ کا. میں نے نمبر 6 لکھوایا تھا. اور نمبر 7 وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا. یہ کھانا رب کی طرف سے، بندہ رب کا مہمان بن جائے، کتنی بڑی سعادت ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، سب سے پاکیزہ چیز دیکھیں نا، آپ کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے. ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے جن کو اللہ نے پاک قرار دیا ہے. نمبر 2 حلال مال طیب ہے اور حرام مال سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے
کپڑے پہنے ہوئے ہیں حرام کے، وہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اچھا، یہ اللہ کیوں فرماتے ہیں کئی جگہ پہ کہ میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سلیم فطرت بنائی تھی نا، جو اچھائی کو پسند کرتی ہے اور برائی سے رکتی ہے، لیکن انسان ہی ہے جو اپنے نفس اور شیطان کے وسوسے سے اس طرف جاتا ہے۔ جی سر، اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے کہ اچھا کرو یا برا کرو، بندہ خود برا کرتا ہے تو پھر اس کا عمل لکھا جاتا ہے۔ یہ نافرمانیاں جب کر کے، انسان فرمائشیں کر کے جب انسان سر کوئی اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ گویا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا۔ آپ نے اللہ کا ذکر تو کیا ہی نہیں، سب نے بتایا۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، ہم جو مرضی کریں اپنے لیے اچھا برا کرتے ہیں، پوری خدائی بری ہو جائے اللہ کو کوئی فرق نہیں۔ جی جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اپنے ساتھ ہی ظلم کرتے ہیں نا، اس کا عذاب سخت ہے، پھر نافرمانی کریں گے تو عذاب آئے گا، تو اپنی جانوں پہ ظلم ہو گیا نا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ یہ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ نے یہ تو صاف بتا دیا کہ تمہیں آزادی ہے، چاہو تو ایمان لاؤ چاہے تو نہ لاؤ، لیکن ایمان نہیں لاؤ گے تو اس اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ ایمان لانے والوں کا انجام یہ ہوگا اور ایمان نہ لانے والوں کا برا انجام یہ ہوگا۔ جی جزاک اللہ۔ اللہ نے جب صاف فیصلہ فرما دیا تو اللہ کے عین حکم کے مطابق وہ خود انہوں نے جرم کیا، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اللہ نے تو کھول کے بتا دیا وہی میں اپنے انبیاء کے ذریعے۔ تو بات کریں تاکہ پورے حوالے سے بات ہو، تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ظلم کیا، نافرمانی اللہ۔ اچھا، ظلم کا معنی میں نے آپ کو بتایا ہے، اچھی طرح اس کو نوٹ فرمائیں کہ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا دینا۔ تو یہ جو نافرمانی کرتا ہے، اپنے نفس کے کہنے پہ چلتا ہے یا شیطان کے کہنے پہ چلتا ہے یا طاغوت کے کہنے پہ چلتا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی حاکمیت کے منصب سے ہٹا کے وہاں شیطان کو یا نفس کو یا طاغوت کو بٹھا دیا۔ اب بات اچھی طرح سمجھیں تاکہ ہم پوری طرح قرآن کی روح تک کو سمجھ جائیں۔ کوئی سوال آیت 57 پر؟ اب آ جائیے آیت 59 میں۔ فبدل الذین قول، نہیں سوری، 58۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ اور پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی پیداوار جس طرح چاہو اس میں سے کھاؤ۔ لیکن انہوں نے جب منہ سلوہ سے انکار کیا تو ظاہر ہے یہ کسی بستی میں آپ جا سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ زراعت ہوتی ہو۔ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ان لوگوں نے جو حضرت موسیٰ کی قوم تھی انہوں نے کیوں من و سلوہ جیسی چیز کے بجائے دنیا کی وہ یہ جو چند کتنا پاکیزہ وہ کھانا ہوگا جو اللہ کی طرف سے آتا تھا، اور کتنا اس محنت کے بعد اس میں حلال و حرام کے سارے قواعد کو سامنے رکھ کے اس کو اگا کر اس میں سے اللہ کی جو اللہ کے لیے جو دینا ہے وہ دے کر اس کو کھاؤ پیو، تو کتنا بڑا جرم تھا کہ انہوں نے اس کو تو انکار کیا من و سلوہ کا، اور انہوں نے مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ کیوں کیا انہوں نے آسمان کی رضا کے بجائے زمینی رضا کا مطالبہ کیا کہ ان کو دالیں اور سبزی اور لہسن اور ادرک اور پیاز وغیرہ یہ چاہیے تھا۔ نادر آبادی میں سوال کا سمجھے پہلے کیوں مطالبہ کیا؟ سر ایک تو سرکشی تھی، اور دوسرا یہ کہ انسان کی نیچر ہے کہ جتنا اچھے سے اچھا کھائے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ ساری باتیں آپ کی ٹھیک سر ہیں، جی یہ جو پیچھے وہ زندگی گزار کر آئے تھے تو وہ انہی چیزوں کے عادی تھے نا، کھانے کے، فرعون کے دور کے اندر، تو پھر وہ انہی چیزوں کا آپ نے بھی جواب ٹھیک نہیں دیا۔ یہ وجہ یہ تھی کہ وہ نوکر رہے تھے اور کھانے پینے میں وہ تھے، تو ان کو ان چیزوں کا مزہ لگ چکا تھا،
اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جو من و سلوہ آ رہا تھا اس کی بجائے، کیونکہ وہ خانسامے تھے، کک تھے، اور انہوں نے خود پکاتے کھاتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا۔ اب بات سمجھ آئیے؟ جی سر جی۔ آیت کے اندر رہ کے ایکسپلینیشن دیں، ادھر ادھر کی بات مت کریں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر رحم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا نَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، ان سے کہا کہ سامنے والی بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ اس میں سے جو چاہو، رغداً مزے سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس بستی میں جب داخل ہو تو سجدہ ریز ہو کے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے گناہ اترے، نغفر لکم، تو ہم تمہاری معافی دیں گے، ہاں، خطایاکم، تمہاری گناہوں کو، وسنزید المحسنین، پھر اللہ کے وعدے دیکھیں، ان سے بھی ہم سے بالکل یہی وعدہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے شکر گزار بنیں تو اللہ ان کی شکر گزاری کے لیے ان سے کہے گا کہ سجدہ کرتے ہوئے گزریں اس باب سے، اس دروازے سے، اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ میں ایسے محسنین جو اس کو تہ دل سے کریں گے اور ایک بہترین طریقے سے کریں گے، اللہ کہتے ہیں میں ان کو اور زیادہ دوں گا۔ کتنے بڑے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بالکل وہی مفہوم ہے، اگر تم شکر کرو گے، شکر عبادت ہے اللہ کی، یاد رکھنا۔ 3 میں نے درجے شکر کے بتائے تھے آپ کو، دل، زبان اور عمل سے، وہ عبادت ہی کا مفہوم ہے۔ اچھا، کوئی سوال آیت 58 پر؟ 59 دیکھیں کتنی قوم باغی تھی کہ اللہ کا ان کو نبی آیا، نبی معجزے بھی لے کے آیا، کتاب بھی لے کے آیا، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اس کو بدل کر رکھ دیا، کہ حتتن کا کہنے کی بجائے انہوں نے کچھ اور ہی کہا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، بھی اللہ کی بار بار سنت آ رہی ہے کہ اللہ دنیا میں پکڑ لیتا ہے جب چاہتا ہے تو ظالموں کو، اس لیے کہا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر نازل کیا کیا؟ رجزا من السماء، آسمان سے ایک عذاب، کس وجہ سے؟ بما کانوا یکسبون۔ اچھا، تو اب نہیں یہاں سر جی، یہ یکسبون نہیں ہے، یفسدون۔ ساری بما کانوا یفسقون، جیسے کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کرتے تھے۔ ایک ہے انجانے میں گناہ ہونا، اور ایک ہے جان بوجھ کر ایسی عادت بن جانا، جیسے آج مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں آپ کہ جان بوجھ کے ہم فسق کر رہے ہیں، دنیا دنیا دنیا، مال، اولاد، کوٹھیاں، کاریں، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ عارضی زندگی میں یہ چیزیں، قرآن اس کو متاع وہ دنیا کہتا ہے کہ دنیا کا سامان ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور کتنا اچھا گزارا ہوتا ہے اگر انسان اللہ ہی کے دیے مال کو، اولاد کو اللہ کے حکم کے مطابق پالے تو کتنا بڑا اس کو سکون ملتا ہے۔ اور جب اس مال کے لیے، اس اولاد کے لیے پاگل ہو جاتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، تو آپ دیکھ لیں دنیا میں اس وقت، دیکھ لیں ان لوگوں کا کیا حال ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی جب تک گولیاں نہ کھائیں نیند کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ یہ راستہ میرا راستہ ہے، اس پہ چلو گے آزمائشیں آئیں گی۔ آزمائشوں کا مطلب اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ انسان پر آزمائشیں اللہ تعالیٰ کیوں لاتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ تاکہ وہ سدھر جائے اور کچھ حاصل کرے اور توبہ استغفار کرے اور سیدھے رستے پہ آ جائے۔ تربیت کے لیے، تربیت کے لیے، بے شک۔
دیکھیں تربیت ہے کہ انسان کو شکر گزار بننے، وہ اس وقت ہوگا جب نعمتوں کی بارش ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے. اور صبر، دیکھیں نا پوری زندگی آپ اپنی دیکھ لیں، صبر اور شکر ہے. تو صبر کب؟ جب اس پر مصیبتیں آئیں، جب اللہ کے دین پر عمل کرے، جب اللہ کے دین کو نافرمانیوں سے بچے، تو جو اس کو اذیتیں پہنچے اس پر صبر کرے، وہ خود اپنی سیرت و کردار کو بہترین بنا رہا ہے. سمجھیں بات کو، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. بے شک، سبحان اللہ، بہت پیارا لفظ استعمال کیا آپ نے کہ تربیت کے لیے. بے شک، سبحان اللہ. ہم نے قناعت ہی چھوڑ دی ہے، ہم قناعت کا لفظ ہی بھول گئے ہیں. ہاں بالکل. جزاک اللہ. اچھا، تو آپ نے بار بار جو بات سامنے لائی جا رہی ہے کہ اللہ اپنے نافرمان لوگوں کو ایسا عذاب دیتا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل کو. تو ہمیں آج آپ کو اپنی صورتحال کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. میں ابھی سن رہا تھا کہ کس قدر بدبخت ہیں یہ مسلمان کہ دوحہ میں امریکہ نے ان کو بلایا اور ہمارے ملک کے بھی لوگ گئے، نہ چائنا آیا، نہ انہوں نے دعوت دی ترکیہ کو، اور 19 ممالک وہاں پہنچے جو چمچے تھے، اس میں مصر بھی اور ہمارا ملک بھی تھا. اور وہاں درپیش مسئلہ یہ تھا کہ کون فوج بھیجے گا تاکہ ہم ان مجاہدین کو ختم کر دیں، اور پورے کا پورا کنٹرول امریکہ اور یہودی اس کا ہو جائے، نیتن ہاؤ کا. آپ سوچیں اللہ کا کتنا بڑا عذاب آئے گا اگر ہم یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے بوجہ، جو اللہ نے کہا کہ تم جہاد فی سبیل اللہ، کہ ایسے ظالموں جو مسلمانوں پر ظلم اٹھائیں، اور ظلم کی انتہا ہے کئی سالوں سے چل رہی ہے. سوچیں، غور کریں کہ کتنی بدقسمتی ہے دنیا اسلام کی، جو آج کتنی دولتیں، کتنی حکومتیں، کتنے مال ان کو وافر اللہ نے دیے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سر یہ جتنے اسلامی ملکوں کے گئے ہوئے ہیں ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. جزاک اللہ. اب سنیں آیت 60، آخری آیت جو ریویژن کی ہے. وَجِسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا، اضرب بعصاک الحجر، کہ اپنے اس عصا کو، وہ جو جس میں اللہ نے برکتیں رکھی تھیں، اس کو پتھر پر مارو. فانفجرت من حسنۃ عشر عینا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر قوم نے اپنے پانی پینے کی جگہ، ہر قبیلے نے یا ہر آدمی نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا. اور پھر اللہ نے حکم دیا، دیکھیں کتنی، کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. صحرا میں جا رہے ہیں، پانی ہے نہیں، تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے، ہمیں ہر مال اللہ کی طرف سے لوٹانی چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں نا، میرا تسمہ بھی گم ہو جائے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں. آپ یقین مانیں، آپ دنیا کے سہاروں کو اس وقت اس خاطر میں لائیں جب پہلے اللہ سے گزارش کر لیں، تو اللہ آپ کی رہنمائی کرے گا، اور پھر آپ کو وہ سب چیزیں جو آپ کی ضرورت کے لیے ہیں اللہ عنایت فرمائے گا. تو جب موسیٰ نے پانی مانگا اپنی قوم کے لیے، ہم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پتھر پر مارو. فانفجرت من حسنۃ عشر عینا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. اللہ اکبر. رب کے کرم جی اشارات ہے عشرۃ عینا، کہ 12 چشمے پھوٹ پڑے. اور ذرا غور فرمائیں، وہ 12 ہی قبیلے تھے، تو واٹر مینجمنٹ بڑی آسان ہو گئی کہ ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا، کوئی لڑائی دنگا فساد نہیں ہو رہا تھا. تو کتنا بڑا اللہ کریم ہے، اور اللہ کے فیصلے کتنی حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں، کہ ایک چشمہ نہیں کہ وہ سارے ٹوٹ پڑے، نہیں، 12 چشمے
12 قبیلے، تاکہ الگ الگ ہر قبیلے کا اپنا چشمہ جو انہوں نے پہچان لیا. کلو واشربو من رزق اللہ، اللہ اکبر. دنیا میں اللہ کہتے ہیں کہ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. اچھا، زمین میں فساد کب ہوتا ہے؟ سوال کا جواب سوچ کے دیجئے، الرٹ اپ مت لیجئے. اللہ کی نافرمانیوں سے سر. اللہ کی سر نافرمانیوں سے. پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، اسی لیے بنی اسرائیل کا واقعہ کہ پے در پے نافرمانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، لیکن اللہ کی عبادت، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو گے تو فساد نہیں ہوگا. اگر نافرمانی کرو گے تو فساد اس کا نتیجہ ہے. یہ تھی آیت 60. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اس میں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو خود بھی 12 چشمے کر دیتا، لیکن حضرت موسیٰ سے کہا کہ تھوڑا سا تو کام کرو کہ پتھر پہ عصا مارو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے نازل کیے. تو گیا ہمیں خود کوشش کرنی ہوتی ہے، پھر اللہ ہماری مدد کرے گا. لیکن اپنی کوشش پر آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں اللہ کی یاد رکھیں، یہ دوائیاں بھی اسی وقت افیکٹو ہوتی ہیں جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. بالکل سر. لہذا عمل تو کرنا سر چاہیے، لیکن جی اپنے سر. عمل پر کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ. اچھا، آج ہم آیت 61 سے شروع کر رہے ہیں، اور بڑے غور سے سنیے. دیکھیں، ایک چیز جو میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ سب کہ ہم قرآن کو کیسے سمجھیں. دیکھیں نا، سوال جواب سے دہرائی کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر میں اس کو ایسے ہی آ کے پھر اسی طرح کر دوں جلدی سے، تو آپ کا ذہن کبھی تیار نہیں ہوگا. جیسے سوالوں میں جواب میں آپ سمجھتے بوجھتے پھر سوال کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں وہ طریقہ اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہ دہرائی اگر سوالن جواباً ہو تو اس سے بہتر نہیں ہے جو عام طریقے سے ہم دہرائی کرتے ہیں. نہیں سر جی، بہت بہتر ہے، بہت نئے اچھا. نئے نقطے سامنے آتے ہیں. جی ہاں جی، بہت اثر ہوتا ہے سر اس کا. الحمدللہ. سر ان کی تو مسلسل نافرمانیاں ہیں. دیکھیں ہر حکم پر یہ نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی مہلت دیے جا رہے ہیں. ہمارا بھی یہی حال ہے. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. آج ہم بھی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، بالکل. اب دیکھیں قرآن نے کس طرح ان کی ساری حرکتیں بتائی ہیں تاکہ ہمیں ایک نافرمان قوم کا پورا ادراک ہو جائے. اب ذرا آیت 61 میں دیکھیں، ان کی فکری پستی دیکھیں، ان کی طبیعت کے فساد دیکھیں. میں ترجمہ کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قلتم یا موسیٰ، ذرا یاد کرو وقت جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم تو ایک کھانے پر تو ہرگز صبر نہیں کریں گے. یہ من و سلوہ روز روز کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں، نعوذ باللہ. فادع لنا ربک، آپ ہمارے رب کو سے دعا کیجئے، پکاریے. یخرج لنا، ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا. کیا چیزیں مانگی ہیں؟ زمین کی پیداوار سے ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کر دے. وہ جو جس کے عادی تھے نا مصر میں، کیونکہ نوکر تھے ان کے ہاں، فرعونیہ کے ہاں، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں مانگی جو چٹپٹی تھیں، جن کو ان کی زبان کو چسکا لگ گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کے من و سلوہ جو اتنا پاکیزہ، کوئی اور کھانا پاکیزہ نہیں ہو سکتا جو اللہ بنا کے بھیجے. میں اور آپ بازار سے پتہ نہیں کیا کیا خریدتے ہیں، حالانکہ بڑے خوف کے بعد خریدتے ہیں، لیکن پھر بھی جو کھانا اللہ کی طرف تھا وہ اتنا پاکیزہ تھا. کتنے بدقسمت ہیں کہ اس کو تو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ ہمیں تو ساگ، سبزیاں، ترکاریاں، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. کمال کا جواب دیا انہوں نے
کہ تم اس چیز سے بدل رہے ہو جو بہترین ہے، اور اس کی جگہ تم چیز مانگ رہے ہو جو بڑی ادنا ہے. تو اہبتو مصرن، چلو کسی بستی میں. مصرن کا مصر مطلب ہرگز نہیں ہے. فَإِن لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو بستیوں میں یہ کھیت ہوں گے، وہاں یہ سب چیزیں ملیں گی. تو چلو نکلو یہاں سے، تمہیں من و سلوہ نہیں پسند تو چلو جاؤ بستیوں میں اور کھاؤ جو تم مانگ رہے ہو، وہ سب چیزیں وہاں ملیں گی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اللہ اکبر، کتنی بڑی بدبختی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس پر کتنا انہوں نے جرم کیا. اللہ کہتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، وَمَسْكَنَةُ، اور عاجزی اور مسکینی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب لے کر پلٹے. ذرا اس دیکھیں، اللہ کی لعنت اور غضب کی انتہا یہاں بتائی گئی ہے. کیوں؟ ان کا جرم ہی اسی قسم کا تھا. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے یہ سارا کیوں ہوا ان پر، یہ ذلت، مسکنت اور غضب. ذالک، یہ اس وجہ سے ہوا، بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ بہت بڑا جرم ہے، انبیاء کا قتل اور وہ بھی نہ حق. اچھا، انبیاء کا قتل کیوں اتنا بڑا جرم ہے بھلا؟ سب سے بڑا جرم یہ ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے تو یہ تک کیا بنی اسرائیل، یہ کیوں سب سے بڑا جرم ہے؟ جلدی بتائیں. سر، اللہ تعالیٰ کا نمائندہ، زمین کا تعلق آسمان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے ان کے ذریعے سے، ہدایت کا سرچشمہ. جی، تمام جو بشر ہیں ان سب سے افضل انبیاء ہوتے ہیں، اور وہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں. پھر انہی کو قتل کر دیا جائے تو پھر ہدایت کس سے ملے گی؟ تو اس وجہ سے بہت بڑا جو ہے جرم ہے. آپ کی بات دونوں کی ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر یہ کہیں نا کہ اصل میں زمین پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ اس کا نبی ہوتا ہے، کہ وحی کے ذریعے اس کو اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے، اور پھر وہ ساری انسانیت کو اس کا فرض ہے کہ ان پیغامات سے آگاہ کرے. اور آج کوئی نبی نہیں آنا، بڑے غور سے سنیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، باقی سب دجال ہیں جو اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، چاہے وہ قادیانی ہوں. لیکن اللہ کا نبی انسان کی سب سے بہتری کا، جو ہماری بیماریاں ہیں نا ساری، ایمانی، نفسانی، روحانی، اس کا علاج، معالج صرف نبی ہوتا ہے. اور اس نبی کو قتل کرنا گویا آپ نے اللہ تعالیٰ کے نمائندے کو قتل کیا، جو زمین پر اللہ نے بھیجا تھا. کس کی بہتری کے لیے؟ ہماری بہتری کے لیے، انسانوں کی، بنی اسرائیل کی بہتری کے لیے. اچھا، کس کس کو قتل کیا جلدی بتائیں. یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، اور شاباش، باقی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں آسمان بہت پہ. عمدہ، بہت عمدہ. تینوں نام آپ یاد رکھیں. حضرت زکریا، ان کے بیٹے حضرت یحییٰ، جو ایک اللہ کی نشانی تھے کہ اس بڑھاپے میں جب انہوں نے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بیٹا دیتا ہوں. تو خود حضرت یحییٰ، حضرت زکریا کہنے لگے کہ اللہ، میرا اس عمر میں بیٹا ہوگا جب میری بیوی بانچ ہے؟ لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یاد رکھیں. تو یحییٰ کو بھی قتل کیا، ان کے باپ حضرت زکریا کو بھی قتل کیا. حضرت عیسیٰ کو وہ سولی پر چڑھانے کی پوری کوشش کی، وہ تو اللہ نے اٹھا لیا. لہذا یہ ان کا بہت بڑا جرم ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ کی احکامات کا انکار کرتے تھے، نمبر 1. اور نمبر 2، سب سے بڑا جرم، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نا حق نبیوں کو قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا، یہ سب اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حد سے گزر جاتے تھے. اس سے بڑا حد سے گزرنا کیا ہے کہ انسان انبیاء کو قتل کرے. اور
اب نبی سے کہے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ، تو آپ ایک نہیں، ان کے جرائم کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اچھا، اب دیکھیں نا، یہ آیت 61 میں بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں کہ بنی اسرائیل کے جرائم بتائے جا رہے ہیں، ان میں فکری پستی کس طرح تھی، ان کی طبیعت میں کتنا فساد تھا، اور جو آج آپ پوری طرح ان سب چیزوں کو بلکہ اس سے آگے تک دیکھ سکتے ہیں سوائے انبیاء کے قتل کے۔ آپ مجھے بتائیں کون سا جرم ہے جو نہیں ہو رہا؟ سر بلکہ زیادہ ہی ہو رہا ہے، ان سے بھی زیادہ۔ یہ جو فحاشی اور عریانی جس کو مغرب پھیلا رہا ہے، اور ہمارے یہ جو دستخط کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ، یہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ معاف کرے، اور اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین آمین۔ ثم آمین۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو انہوں نے منو سلوا کے علاوہ جو باقی چیزیں مانگنے کی وہ کی تھی حضرت موسیٰ سے کہ آپ دعا کریں ہمارے لیے، تو سر اگر بنی اسرائیل کے کانٹیکس میں بات نہیں کر رہی، میں ایسے ہی ایک انسان کے اس میں بات کر رہی ہوں کہ تو کیا اگر ہم کسی چیز پہ یعنی اپنے لیے اپنی زندگی میں کچھ بہتر چیز چاہ رہے ہیں تو وہ مانگنا تو کیا وہ صحیح نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، آپ ایک بات سوچیں، انسان کی ساری تگ و دو اس کے لیے ہے کہ اس کو کھانا پینا مل جائے۔ آپ بھی سروس کر رہے ہیں نا، سروس کا مقصد آپ کا یہی ہے کہ آپ کو کھانے پینے کا ایک بہترین سسٹم۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم کے لیے من و سلوہ نازل کیا ڈیزرٹ میں، جب وہ اس میں سفر کر رہے تھے۔ سوچیں، اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا، ہم نے روز و تنگ آ گئے ہیں۔ سوچیں مجھے اور آپ کو، وہ جو آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے نا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ سے مانگا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا فلاں جگہ وہ کھاؤ، جب پھر بیمار ہوئے تو پھر وہیں چلے گئے اور اللہ سے نہیں مانگا۔ تو آپ نے دیکھا کتنی عظیم ویڈیو ہے کہ ہر دفعہ ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے بعد ڈاکٹروں کے پاس جائیں، ہیلا اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا ان کا جرم یہ تھا کہ ان کو کسی قوم کو اللہ نے من و سلوہ نہیں دیا۔ یہ آپ کو اور مجھے جنت میں ملے گا، اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے۔ تو اب آمین۔ آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی قوم یہ کہے کہ ہمیں تو دنیا کی چیزیں چاہیے، جو اتنی عارضی اور اللہ کا من و سلوہ کو ناپسند کرے۔ کتنا بڑا جرم ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، بالکل بالکل سر، جزاک اللہ۔ دوسری بات ایک آپ بڑے غور سے سمجھیں، وہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے نا، یا جو اس کے احسانات ہیں جن کو بنی اسرائیل نے ٹھکرایا ہے، وہی ہمارے لیے سب سے بہتر چیزیں ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پہچانیں، سمجھیں، تو ہمارے لیے بہترین زندگی وہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہے۔ یاد رکھیں، اگر اس سے ہٹی زندگی، چاہے وہ قارون کی ہے، چاہے کسی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، چاہے کسی جرنل کی ہے جو نافرمانی کی ہے، وہ انتہائی اس انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ کوئی سر سوال آج کے دور میں بھی تمہاری اولادیں جو ہیں وہ ادھر ہی لگی ہوئی ہیں کھانے پینے کی طرف، بس سارا ٹائم اسی میں کھانے پینا، یہ پکانا وہ کرنا، بس ہر وقت اسی میں سوچتے رہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ آپ نے ان کی تربیت کی ہوتی نا کہ بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، اسے بتائیں نا، جا کے دیکھے باہر گلی میں فقیر جو پھر رہے ہیں کھانے کے لیے، پھر اس کو سمجھ آئے۔ فلسطینیوں کو یاد کرایا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بچے جو، کیا بات کی ہے ذکی آپ نے، کہ وہ بچے جو کھانے کے لیے ٹوٹ پڑ رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے اوپر گولیاں برسائیں۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی ذلت اور پستی کیا ہوگی؟ سر جی آج کل کے اللہ دور کو میں کیا آپ جواب دیکھیں دیں کہ گے سر؟ یہ ہر ماں باپ نے کتنی محنتیں کی
حلال حرام کو نہیں دیکھا اور مال کمایا کیا، بچے اب باہر چلے گئے، اور ہر گھر میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ دو دو میاں بیوی تنہا بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیا فائدہ ہے اس مال کا کہ اتنی محنتیں کر کے آخر میں بھی تنہا بیٹھے ہیں؟ کیا پتہ ہے برے وقت کا اگر موت آ جاتی ہے تو کون پوچھے گا؟ کسی کو یہ پتہ نہیں، بس دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ زرتاج جی صاحبہ، سر، ہمارا اپنا ہی نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی زندگی بنائی ہے نا، کاش سبحان ہم اللہ، اس پہ کانے ہو کے ڈٹ جائیں۔ سبحان اللہ۔ آپ تو، میں نے آپ کو بتاؤں، میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں، ہمیں تو ڈالر میں بڑی تنخواہیں ملتی تھیں، انہوں نے اپنے بچے باہر بھیج دیے، آج یہاں تڑپ رہے ہیں۔ اللہ نے اولاد کو اس لیے انسان کو بنایا کہ وہ اس کے مومن اولاد ہوگی تو وہ کبھی اپنے ماں باپ کو اس قسم پرسی کی حالت میں نہیں چھوڑے گی، یاد بے شک، رکھنا۔ بے شک۔ اور میں اتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں رب تو نے کتنا بڑا احسان کیا کہ میں مغرب میں نہیں گیا، اپنی اولاد کو نہیں دیکھے نا، جس بندے کی 7 بچیاں ہوں، 3 بیٹے ہوں، اور وہ مغرب میں کیسے رہ سکتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو چیختے چلاتے ہوئے کہ کہتے ہیں کاش ہم نے بھیک مانگ لی ہوتی جب ان کی اللہ، بیٹی امریکن کافر کے ساتھ چلی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے سب آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس دین کی برکتیں یقین مانے میں نے مغرب میں رہ کے دیکھی ہیں کہ اللہ نے کتنا برحق احکامات ہمیں دیے ہیں، بے کاش شک، میں اور آپ اس پر بالکل عمل صحیح بے کہہ شک، رہے ہیں سر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ بالکل 100% آپ جو بیان کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ یہ ہماری بہن ایکسکیوز می جرمنی سر، سے آپ کو بتا رہی ہے، سنیں ذرا، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ آمین اچھا ثم آمین۔ ایکسکیوز می اچھا، سر، یہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ جو کھانے کے خواص ہیں وہ انسان کے اوپر کس طرح اثر کرتے ہیں کہ جیسے انہوں نے طیب اور حلال جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھا اس سے انکار کیا اور کہا کہ زمین میں سے ہم اگائیں گے، اور پھر جب زمین میں سے اگایا جیسے بھی کیا غلط یا صحیح طریقے سے، اس کھانے کے اثرات کیسے ہوئے کہ ان کے اوپر ذلت بھی طاری ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں بھی گھر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھی نہیں مانا، اور جب آیات کو نہیں مانا تو آیات لانے والے انبیاء کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، اور اسی طرح وہ گمراہی میں بڑھتے چلے گئے۔ یعنی کھانا طیب ہوتا اور وہ اسی کھانے پہ رہتے تو مبادہ وہ ان ساری چیزوں سے بچ جاتے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ پاکیزہ کھانے کے عادی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام تو بار بار کہہ رہے تھے، اللہ کا حکم بھی بتا رہے تھے، لیکن ان کو فرعونیوں کی جو نوکری کی اس کی ذلتیں زیادہ پسند تھیں اور اللہ کے احکامات کو انہوں نے ناپسند کیا، تو پھر یہ سارے جرائم کا ارتکاب کیا۔ تو بات یہ ہے کہ صاحب ایمان سے ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، پھر اللہ کی رحمتیں اور مدد اور توفیق آئے گی اس کو، اور دیکھے گا۔ اگر نافرمانیاں کرے گا تو اللہ کی گرفت میں آئے گا جیسے یہ گرفت میں آئے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمیرا صاحبہ؟ جی سر، جزاک اللہ خیرن۔ سر آج بھی یہی ہے، غلامی کو پسند کیا گیا ہے اور آزاد اپنے فیصلے نہیں کرتے، غلامی میں رہے خوش ہے۔ غلامی بھی طاغوت کی، ذرا یہ سمجھیں طاغوت کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے مقابلے میں ایک پروگرام رکھتا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں اس وقت دنیا میں پروگرام سب سے بڑا لیڈر وہ ہے امریکن پریزیڈنٹ، اور ٹرمپ، اور اس کا سب سے بڑا چمچہ جو دنیا کو ظلم کی داستانیں رقم کر رہا ہے وہ نیتن ہاؤ ہے۔ آپ ذرا امریکن اسلحہ جو آیا ہے نا اسرائیل میں، جس میں ہمارے بچے بہن بھائی قتل ہو رہے ہیں، ان کو آپ اس پہ ویلیو کو دیکھیں کہ کتنا ویلیو کا اسلحہ اس نے دیا ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنے خبیث لوگ ہیں جو اس کی دعوت پر پھر اسے ملنے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اچھا، یہ تھی آیت 61۔ اب 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے، یہ آیت بڑی صحیح سمجھنے کی ہے۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور جو ہادو، وہ یہودی بنے، والنصارى، اور نصارہ بنے، والصابئین،
اور وہ جو صابی کا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ بھی ایک فرقہ تھا. من آمن باللہ، ان میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت پر یقین رکھے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فلہو اجر فلہو اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے فلہم فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہے اپنے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف کہتے ہیں کسی آنے والے غم، وہ ڈر سے کہ کوئی ایسی مصیبت آئے گی تو اسے ڈرے جو فیوچر میں، اور یحزنون ہے ماضی کے حوالے سے، تو اس کو نہ گزرے ہوں کہ بھول جائے گا، اور آنے والے تو کوئی غم ہوں گے نہیں آخرت میں. لہذا یہ جو چیز ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر یقین کرے اور آخرت پر ایمان لائے. اب لوگوں نے غلط ترجمہ اس کا یہ کر دیا، ترجمانی کر دی کہ نہیں جی وہ سارے بخشے جائیں گے. بھائی اب قرآن نے کیٹیگوریکلی بتا دیا، صاف صاف بتا دیا، اب یہودی نصارہ کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، اللہ اور آخرت پر یقین نہیں لاتا. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ یہاں بالکل لکھا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. عمل صالحا کا مطلب کیا ہے بھلا، جلدی بتائیں. سر جی قرآن اور سنت کے مطابق یہ قرآن اور عمل ہوگا. سنت پہ چلے گا. آپ ذرا بات ذرا پوائنٹڈ کریں نا کہ وہ سر اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مطابق، خالص طریقے اللہ کے. کے لیے. دیکھیں قرآن کتنی دفعہ کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل صالح وہ عمل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ نے حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. کوئی سوال آج 62 پر؟ سر جی بہت اہم آیت ہے یہ، اور اس کو تھوڑا اور واضح کریں کہ یہ جو آپ اوپر آیت میں آیا ہے کہ مسلمان، یہودی، نصارہ تقریباً یہ سارے، تو اللہ نے تو یہاں کھل کے بتا دیا نا کہ ایمان والے جو اللہ کی اطاعت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور یوم آخرت پہ یقین رکھیں گے تو ان کے لیے ہے. تو اس میں لوگ بہت وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، جو اللہ نے کہا ہے جو نیکی کے کام کر رہے ہیں، چاہے اعمال ان کے کچھ بھی ہیں، حرام کما رہے ہیں، مسجدوں میں دے رہے ہیں، تو وہ نیک ہو گئے، تو ان کو اللہ معاف کر دے گا. تو اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے. دیکھیں آپ نے وضاحت کر دی، میں پھر آپ کے حکم کے مطابق بتاتا ہوں آپ کو کہ یہاں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، نزول قرآن کے بعد، کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو لوگ اللہ کے صحیح فرمانبردار، اور صحیح فرمانبردار وہ ہوگا جس کا اللہ پر ایمان، آخرت پر یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے گا. گویا یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر ہیں کہ اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں، کن سے منع کیا ہے، کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقام و مرتبہ ہے. اگر وہ ان پر عمل نہیں کر رہا اور وہ اس قرآن کو آخری کتاب نہیں مانتا، باقی ساریوں کو مانے گا لیکن عملاً یہ کتاب نافذ ہوگی، باقی سب منسوخ ہو گئی. اگر یہ کر رہا ہے تو جنت میں جائے گا، اگر یہ نہیں کر رہا تو مسلمان بھی جنت میں نہیں جائے گا، نام و نہاد مسلمان. اصل مسلمان کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا فرمانبردار ہو. اب بات یہ کلیئر ہے؟ ہماری سمجھ کا امتحان ہے ایک. جی سر جی، جزاک اللہ. اچھا اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر سر جی 62. ایک سوال یہاں پر سر جی کہ آپ کے وقت میں تو یہ بالکل درست ہے کہ جو یہودی و نصارہ ثابت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا تب، لیکن جو اس وقت کے لوگ اپنے نبی پر ایمان لائے تو ان کا بھی ذکر یہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر یہودی ایمان لے آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام پر نصارہ، تو اس وقت جو اپنے نبی پر ایمان لایا تو وہ ان کی بھی بات یہاں کی جا رہی ہے یا صرف اچھا آج کے میں دور کے آپ سنیں، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آپ مجھے یہ بتائیں اگر وہ ایسے ہی مسلمان تھے جیسے آج ہمارے بھائی مسلمان ہیں کہ نام اسلام کا
दावा इस्लाम का और अमल सारे का सारा कुरान के खिलाफ। अगर उस वक्त हजरत मूसा का वक्त ले लें, अगर वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाके उस दीन के पूरे दीन इस्लाम उस वक्त भी था हर नबी के दौर में, और यहाँ कामयाब वो शख्स होगा जिसने मिन्नो अन उस नबी की बात मानी और उस पर अमल पैरा रहा, जिससे मना किया उस पर रुक गया, जिस पर हुक्म दिया उस पर सबकत की। ये बड़ी क्लियर बात है, और आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हर उम्मती जो है हजरत मूसा का वो जन्नत में जाएगा या किसी नबी का भी। सिर्फ वो जाएंगे जिन्होंने उस वक्त उस जमाने में उस नबी की बात मानकर इस्लाम को अपना दीन समझकर गुजारी। अब बात क्लियर है कि नहीं उम्मे अब्दुल्ला? जी 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 सर, इस अल्हम्दुलिल्लाह। तरह मत कहा करें कि सारे उस वक्त के सारे यहूदी नहीं सर नहीं। जी, मैंने कहा जो अपने नबी की पैरवी करता होगा, नबी का नाम लिया मैंने। हाँ, लेकिन पैरवी आप देखें ना, आज सब लोग कहते हैं, हमारे लोग क्या नहीं कहते कि हम, लेकिन ईमान के तकाजे पूरे कर रहे हैं? बताएं मुझे। नहीं सर जी, वो तो सर वही बुनियादी बात जो है ना अकीदा है। यहूदो नसारा तो खुले मुशरिक हैं, हम मुसलमान जो हैं जो कलमा गो हैं, समझते हैं, इबादत गुजार भी हैं, लेकिन अगर हमारी बुनियादी अकीदा मुशरिकाना है तो हाँ वो भी जन्नत में नहीं जाएंगे, चाहे बिल्कुल अमले ठीक। साले ही करते हों। शिरक जो है ना, किसी हालत में भी देखें, शिरक ये है कि हम अल्लाह के कानून के मुकाबले में मगरब का कानून नाफिज करें, ये शिरक है। क्यों? कि ये हैसियत मोमिन के लिए अल्लाह के पास है कि जिस चीज को हलाल दिया, जिसको जायज करार दिया, हलाल और हराम की सिर्फ अल्लाह के हुक्म की पाबंदी होगी। बड़ा इन चीजों को सोच समझ के करना चाहिए। आयत नंबर 64, अब सुने क्या इनका तरीकाकार था। सर जी 63 पढ़नी है। 63 है सर जी। अच्छा, 63 पढ़नी है। आवाज आ रही है आपको? जी सर जी। अच्छा, 63 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इज़ अखज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर। बड़ी खास आयत है। याद करो वो वक्त जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पुख्ता ऐद लिया था। अच्छा, ये बताएं कि अल्लाह ताला ने तूर को क्यों उठाया और ये मीसाक क्या चीज है? बड़े गौर से सर सुनिए। आपका हर नबी के थ्रू अल्लाह के साथ एक ऐद होता है, और वो ऐद होता है कि हम अल्लाह ताला की और इस नबी की बात को यकीन जानेंगे, आखिरत पर हमारा यकीन होगा और हमारा अमल बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह ये नबी करेगा। ये मिसाक ईसाइयों का भी था, हजरत ईसा के हवाले से ये मिसाक था। सारे अंबिया जो अल्लाह ने मबूस फरमाए, हजरत याकूब से लेकर हजरत ईसा तक, बनी इसराइल के लिए और हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्योंकि हम उस दौर में पैदा हुए हैं, लिहाजा कि ये है मीसाक। और मैंने आपको गौर से पढ़ें, जो 17-18 पेज का भेजा है ना, उसमें तीनों मीसाक अलग अलग कुरान से लिखे हैं, और ये बहुत अहम है कि उस जो मीसाक हमारा है अल्लाह से साथ वाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी हम मिन्नो अन पैरवी करें। वरना जिसने मीसाक तोड़ा, और मिसाक तोड़ने के बाद सारे अंजाम लिखे हुए हैं, आप पढ़ें और समझें खुदा के लिए, वरना मुझे कहेंगे तो मैं वो पढ़ा दूंगा सारे मीसाक। अच्छा, तो अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह कहते हैं कि जब हमने तुमसे मिसाक लिया और कोह तूर पर तुमसे उठाकर उस सरों बिल्कुल ऐसे जैसे गिरा जाता है, तो ये अल्लाह ने क्यों किया उनसे मिसाक लेते वक्त? सर इतनी खौफ की हालत थी कि पहाड़ ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, तो इसकी पाबंदी करेंगे, डर जाएंगे, लेकिन फिर हाँ, भी अल्लाह की ताकत को अल्लाह ने उनको दिखा दिया कि ये तुमसे जो मिसाक हो रहा है ये उस अल्लाह की तरफ से जिसने पहाड़ तुम्हारे ऊपर
لہذا اس کی پابندی کا خاص خیال رکھنا. بالکل ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے. اچھا تو اس اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، آگے خود اللہ تعالیٰ فرمائے خذوا ما آتیناکم، لو جو تمہیں ہم دے رہے ہیں، بقوتن، اس کو مضبوطی سے پکڑنا. تورات جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اس کو پوری طرح قوت کے ساتھ، ساری طاقتوں کے ساتھ اس پر عمل کرنا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھنا اس کو جو کچھ اس میں ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. گویا بنی اسرائیل متقی کب بنیں گے؟ جلدی بتائیں. جب تورات تو کا رات کی اتباع کریں گے، اور اچھی رات طرح کے سے عمل کریں گے۔ احکامات پر مضبوطی سے جم جائیں گے. اور مسلمان کب طاقتور بنیں گے؟ جب ایمان کے قرآن قرآن و قرآن سنت اور پر حدیث دونوں کو مضبوطی سے تھام لیں گے. تھام لیں گے. یہ آج ہمارے لیے سبق ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جب تم اس کے مطابق عمل کرو گے تو تمہاری زندگی تقوی والی ہوگی، تمہاری زندگی عبادت والی ہوگی. تم دنیا میں فساد کا نہیں باعث بنو گے، بلکہ سکون، اطمینان اور امن کا باعث بنو گے. اس پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو تک بھی پہنچانا ہے. یہی آج ڈیوٹی ہے مسلمانوں کی. کوئی نبی نہیں آنا. تو آپ 43 آ رہی ہے، 143 آیت، وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا فرض صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس دین کو اپنے اوپر نافذ کریں، بلکہ دوسروں تک بھی اسی طرح پہنچائیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے. یہ ہمارا فرض ہے اور اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. کوئی سوال آیت 63 کے بارے میں؟ جلدی بتائیں، بہت اہم آیات ہیں، بہت اچھی طرح سمجھیے. آیت نمبر 64. اب اللہ تعالیٰ کتنا افسوس سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ثم تولیتم من بعد ذالک، اس کے بعد تم ان سب چیزوں سے پھر گئے. حالانکہ جو میثاق ان سے وعدہ لیا پہاڑ کو ان کے سر کے اوپر، اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں ثم تولیتم، پھر بھی تم ان چیزوں سے پھر گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم تباہ و برباد ہو جاتے. خاسرین کا مطلب یہ ہے کہ تم پر عذاب آتا جس طرح سابقہ قوموں پر آیا ہے. اللہ نے تمہیں ذلت اور پستی سے تو دوچار کر دیا، لیکن اس بڑے عذاب سے بچا لیا. یہ اس کی رحمت اور اس کے فضل کا نتیجہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. آج بالکل یہی حال ہمارا ہے کہ ہم پر اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہو تو یہ جو کرتوت ہم کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری فوج غزہ میں جاتی ہے اور وہ کچھ کرتی ہے جو امریکہ چاہتا ہے اور جو نیتنیاہو چاہتا ہے، اور جس طرح وہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہدین کی ہمیشہ کے لیے خاتمے کی جو کوشش ہے، اس میں جب ہم تو مسلمان بنیں گے اس کے حصہ دار، تو کتنا بڑا جرم ہوگا اللہ کے ہاں. سوچیں، غور کریں. یہ تھی آیت 64. کوئی سوال؟ اللہ فرماتے ہیں آیت 65 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت. لقد نہیں ہے سر جی، وَلَقَدْ. سوری، وَلَقَدْ علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا. اچھا، سبت وہ دن ہے ہفتے کا جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا کہ تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی. اچھا، یہودی قوم بڑی نافرمان قوم ہے. انہوں نے سوچا ٹھیک ہے، اللہ نے منع کیا نا، ہم ایک اور کام کرتے ہیں،
हम खड्डे खोद आएंगे जुम्मे के दिन और मछलियां वहां आ जाएंगी हफ्ते को, और हम संडे को पकड़ लेंगे। तो गोया ये उन्होंने अल्लाह की सरी नाफरमानी की। जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो आप उसको माने विद इन ट्रू सेंस एंड स्पिरिट, बिल्कुल उसकी रूह के साथ। अच्छा, अब अल्लाह ने जब उन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह उनको याद करा रहा है, फकुलना लहुम, फिर अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनसे कहा कूनू किरदतन खासिन, तुम जलील बंदर बन जाओ। और वो बन गए, और ये सारी चीजें उनको सामने हैं, उनकी तारीख का हिस्सा है। आज मुसलमानों का क्या दिन है जो जिसमें हमने अल्लाह ने मना किया कि उस वक्त कारोबार बंद रखें? जुमे के जुम्मे के वक्त, जोहर से पहले, जोहर की हाँ, नमाज से जुम्मे की नमाज से पहले आप सारे कारोबार बंद कर दें। आपके बाजार खुले होते हैं कि नहीं होते? खुले होते हैं। बाजार भी खुले होते अल्लाह हैं, लोग भी जा रहे आ रहे होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें, ये है सर जी, नाफरमानी। उसी दिन घूमने फिरने की प्लानिंग्स की जाती हैं कि जुमे वाले दिन जाएंगे घूमने के लिए। तो आप देख लेना कि किस कदर वो नाफरमान थे, तो हम भी कोई कम नहीं है। तो तो जिन अल्लाह लोगों ने की छुट्टी होती है सर जी जुमे को, वो जुमेरात की रात कितनी इबादत की, कितनी अहम रात है, वो इस बकवास में गुजार देते हैं, म्यूजिक और ये और वो, और सुबह उठते ही नहीं फजर के लिए, सोए रहते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि सुबह जुम्मा है। डॉक्टर साहिबा, सारी दरताज साहिबा, वो रात को क्या करते हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, बच्चे वो मोबाइल लिए बैठे हैं, अल्लाह माफ करे। और क्या अस्तगफिरुल्लाह। गंदगी आती है उन पे, क्या गंदगी है इन चीजों में। तो आखिरी आयत 66 भी कर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फजअलनाहा नकालम लिमा बैना यदैहा व मा खल्फहा। इस तरह हमने उनको, उनके अंजाम को उस जमाने के लोगों और बाद आने वाली नस्लों के लिए इबरत बना दिया। क्यों? आगे फरमाया, व मा खलफहा, जो उसके बाद आने वाले थे, मौइज़तल लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए उसको इबरत बना दिया कि वो इंसान बंदर में तब्दील हो गए अपनी नाफरमानी की वजह से। इससे अगर कोई इबरत ना ले कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम क्या होता है, तो वो खुद जालिम होगा, खुद खसारे में पड़ेगा। लिहाजा मैं और आप इन आयात को पढ़ें, समझें, और ये अल्लाह जो हम कहते हैं ना, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो लोग जिन पर तूने इनाम किया, ये अंबिया हैं, सुलहा है। और गैरिल मग़ज़ूबे अलैहिम, जिन पर तेरा गजब नहीं हुआ। किन लोगों पर अल्लाह का गजब हुआ है? जिन्होंने जो अल्लाह के नाफरमानी। फरमानबरदार हैं। बनी इसराइल। आप पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं नाम लेते? तो बनी इसराइल अल्लाह की मखजूब कौम है। आप देख रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं आप, और हर नमाज में आप कहते हैं, और फिर आप देख रहे हैं कि हमारी हुकूमतें, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे किस तरह इन यहूद नसारा के पीछे चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, नक्श कदम पर चल रहे हैं। गौर कीजिए। और सर जी इस माल को अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी आजमाइश करार दिया है कि हफ्ते वाले दिन अब मछलियां आती भी ज्यादा थी उनकी आजमाइश के लिए कि ये क्या करते हैं। सरताज साहबा, ये रब के अपने हिकमत के काम हैं कि ताकि वो लोगों को देखें कि मछलियां तो आ गई हैं, इसीलिए उन्होंने ये धंधी की, गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। तो आयत 66 तक हो गया। कोई सवाल हो आपका, क्योंकि वक्त खत्म हो गया है, तो हमने ये जो आयतें की हैं, कोई सवाल हो आपका, या इससे पहले सूरह बकरा के बारे में कोई भी सवाल हो? जज़ाकल्लाह सर जी, बहुत अच्छी तरबियत हो रही है हमारी कि अल्लाह हमें तौफीक दे समझने की, हर आयत आमीन से सबक लेना चाहिए हमें। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। सर ये इतना दुख होता है, इतना दुख होता है हमें इस बात पर कि वो फलस्तीन के खून पे रंगे हुए हैं और हम मुसलमान नाउजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक कितने बगैरत हो गए हैं कि उनको तस्लीम कर रहे हैं। सर हम कितने कितने मुस्लिम से मुस्लिम हमें कहना ही नहीं चाहिए जैसे हमारे हुक्मरान है।
हमें तो बहुत ही लानत है हमारे ऊपर, जैसी हरकतें हम कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, ये कब लान आसिफ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम तो अल्लाह के गुलाम नहीं हैं, हम इस तागूत के गुलाम हैं। अल्लाह अल्लाह ताला कहते हैं ना कि ये ला जो पहले है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के। हमने इलाह बना लिया है, किसकी बातें मान रहे हैं? तागूत ट्रम्प की सर। की, तागूत की सर, तागूत तागूत की की। जैसे अमेरिका और ये जो दूसरा इसराइल का अगर कुरान तागूत है। कुरान की आयत सुने, अल्लाह ताला कहते हैं मैं यकफुर बित्तागूत, पहले तागूत का इनकार, व युमिन बिल्लाह, फिर अल्लाह पर ईमान लाए। ये सूरह बकरा की आयतुल कुर्सी के आगे पीछे की आयत है। अगली आयत है सर। आज सारे मीर जाफर और मीर सादिक बने हुए हैं, सब हुक्मरान जितने भी हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हमें कुरान को खुद अपना जायजा लेना चाहिए। वो क़यामत के दिन उनके साथ कोई अल्लाह ताला रहमत का नहीं बल्कि गजब का मामला करेगा। जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर तागूत को मनाया, वो यहाँ भी जलील होंगे और आखिरत में भी। इससे पहले आप देख लें। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमा दे। हाँ, लेकिन दुआओं आमीन से सुम्मा नहीं होगा। आमीन। सबको तो अल्लाह तौफीक देगा जब तौबा ताइब होंगे, रियलाइज करेंगे। वरना इस तरह हम कहें ना कि अल्लाह सबको हिदायत दे दे, अल्लाह ताला का उसूल नहीं है ये। यहदी मन युनीब, यहदी मन अनाब। अल्लाह उसको हिदायत देता है जो अल्लाह की तरफ पलटता है, रुख करता है, कि अपने गुनाहों से माफिया मांग कर अल्लाह की इबादत का पक्का सच्चा ऐद करता है, अल्लाह उसको हिदायत देता है। तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह सबको ये तौफीक बख्शे कि वो सच्ची तौबा करके अल्लाह के दीन की तरफ आए। तो फिर आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक सबको तौफीक दे, हम लोग के औलादों को और तमाम दुनिया के मुसलमानों को। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। बारकल्लाह फीक। आमीन सुम्मा आमीन। और जो बीमार हैं उनको भी अल्लाह पाक अपनी रहमतों से शिफाए कामला और आजिला अता फरमाए। आमीन। हर किसी की आप में से मुश्किलों हर को आदमी आसान कर। अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला इन फलस्तीनियों की मदद फरमाए। ये तो कम हम कर सकते हैं हो गया। हर नमाज में, और हर खासकर जो तहज्जुद पढ़ते हैं अल्लाह के से दुआएं करें, क्योंकि अल्लाह ही इन चीज़ों का करने वाला है। और इंशाअल्लाह मेरा यकीन है, आपका भी यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जिस तरह हर जालिम को अपनी गिरफ्त में लिया है, अल्लाह इन जालिमों को भी अपनी गिरफ्त में लेगा। आमीन। सर हमेशा करते हैं दुआ इनके लिए भी, अल्लाह पाक सर बस जी अपना रहम करे। हाजत के नफल पढ़ के भी दुआ करनी चाहिए। हमें इतनी उनके लिए परेशान और दुखी होना चाहिए कि हाजत के नफल पढ़ के स्पेशली दुआ करें रोज। जज़ाकल्लाह।